आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशियात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगहत ज़ैदी। तमाम नाजरीन को आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे और दुआ गो हूँ कि बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदावंद ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे। जी नाजरीन, आज 10 रमज़ान मुबारक है और आज का दिन मंसूब है रहलते उम्मुल मोमिनीन जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। तो मैं तमाम आलम इस्लाम को हदिया पुरसा ताज़ियत पेश करती हूँ उनकी रहलत पर। और बीबी खतीजतुल कुबरा क्या औसम पर्सनैलिटी थी। कोई आसान तो नहीं मिसले खतीजा होना, शर्त है इसके लिए मादरे ज़हरा होना। बेशक तो नाज़रीन अब गुफ्तगू करेंगे हम बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा के हवाले से, लेकिन इससे पहले मैं चलती हूँ और थोड़ी सी प्रोग्राम की तरतीब बताती चलूँ। 3 सेगमेंट लेकर ये प्रोग्राम में हाजिर होती हूँ हर इतवार को। पहला हमारा जो सेगमेंट होता है वो नन्हे मेहमानों का होता है, फिर उसके बाद लजीज पकवान और उसके बाद आज का उन्वान। तो आज के उन्वान के हवाले से जो है वो बीबी खतीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हयात तैयबा के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और जिन शख्सियत से हमारी गुफ्तगू होती है उनको आप सब जानते हैं, एक बहुत ही इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारी और आपकी हर दिल अजीज ख्वाहर ज़ाकरा अहले बैत मोहतरमा सैयदा मूना बुखारी साहिबा, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहर, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, जैसे कि मैं अर्ज कर रही थी कि आज हम बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और ये इतनी औसम पर्सनैलिटी हैं। इससे पहले कि हम अपने आगाज़ करें गुफ्तगू का, चंद आशार उनकी नजराने अकीदत पेश करते हुए। कौन भूले भला पैगाम खतीजा तेरा, दिल की दुनिया पे रकम नाम खतीजा तेरा, तेरी दौलत ने दिया दीन मोहम्मद को फरोग, अब भी मखरूज है इस्लाम खतीजा तेरा। बेशक बेशक क्या औसम शख्सियत की मालिक थी। और आज बीबी का यौम वफात यौम रहलत है। खराज अकीदत पेश करते हुए इस अजीम खातून को मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि आप इनकी हयात तैयबा के हवाले से क्या फरमाएंगी, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी है कि जिन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो वाकई अपने तन मन धन से जो है ये इस्लाम में दाखिल हुई और एक अजीम कुर्बानी जो है इन्होंने पेश की। तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे ख्वाहर आप? जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वफ़ागना। सबसे पहले मैं हूँ निगहत ज़ैदी साहिबा और हिदायत टीवी चैनल की कि आज के दिन की मुनासिबत से आपने मुझे मौका दिया जनाब खतीजतुल कुबरा इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ कहने का। देखिए, सूरह वज़्ज़ुहा में परवरदिगार आलम चंद कस्में खाने के बाद अपने हबीब की दिलजोई करते हुए कुछ एहसानात का कर रहा है, और जिसमें 2 आयात हैं। वलम यजिद का यतीमम फ़आवा, कि मेरे हबीब जब आप यतीम थे तो हमने आपको गोद लिया था, हमने आपको पाला। और फिर फरमाया वह वजदका हालत में थे तो हमने कर दिया। तो ये दोनों आयात दोनों मोहसिन इस्लाम के बारे में है कि गोद हजरत अबू तालिब ने लिया था और दौलत जनाब खदीजा तो। और जनाब खदीजा जो है वो ना सिर्फ के मोहसिना इस्लाम है बल्कि जो बहुत ही खूबसूरत अलकाबात जिनका तस्मीर भी किया है कि बीबी की जो जात है बहुत ही अजीम है कि मादर हजरत सिद्दीक़तुल कुबरा जनाब है। और ये भी बीबी की अजमत के लिए काफी है कि बाकी जितने भी उम्महातुल मोमिनीन हैं उनको भी ये एजाज हासिल नहीं है, इसलिए कि मोमिनीन की माँ होना और है और सिद्दीक़तुल कुबरा की माँ होने का एजाज कुछ अलग है। ये खास इनायत परवरदिगार की तरफ से। और क्योंकि बीबी का दिन है आज, जनाबे खतीजतुल कुबरा की वफात का दिन है, तो बहरहाल लोग सवाल भी करते हैं कि बीबी के हवाले से हम वफात कहें या शहादत कहें। तो एक और मकाम पे भी मैंने इसका तज़किरा किया था कि जो अपनी तबई मौत दुनिया से चला जाए उसे वफात कहा जाता है, और जो किसी के जुल्म से मर जाए
اسے شہادت کہتے ہیں. تو بہرحال جو بی بی کی زندگی کے آخری ایام تھے کہ جہاں شیب ابی طالب کی سختیاں بی بی نے جھیلی، تو اس وجہ سے وہاں کچھ نہیں، وہ آخر عادت و زہر کی وجہ سے ہوئی. تو بہرحال ان سختیوں کی وجہ سے بی بی اس دنیا سے گئی. اور 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو. پہلی تو زمانہ جاہلیت میں جو بی بی کا کردار تھا کہ جب دنیا میں اندھیرا تھا، جہالت کا، جاہلیت کا، تو جناب خدیجہ نے کس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کیا. اس کے بعد پھر جب زوجہ رسول اسلام بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام میں آئیں، اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہے وہ شیب ابی طالب کی زندگی. جناب خدیجہ کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کا جو تعلق ہے، لوگ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ تعلق کس خاندان سے تھا، کہاں سے تھی جناب خدیجہ. بھی اپنے پدر بزرگوار اپنے والد محترم کی طرف سے 4تھی پشت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتی ہیں، اور اپنی والدہ کی طرف سے 8ویں پشت میں. تو بیسکلی جناب خدیجہ کی جو نسل ہے، آپ کا شجرہ، وہ حضرت عبد مناف سے جا ملتا ہے رسول اسلام کی طرح. تو بی بی بھی اسی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں. بی بی کا بھی بہت مقام ہے، عام خاتون نہیں ہے. اور جو بی بی کے القابات جن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ بی بی طاہرہ کہلاتی تھی، اور عربوں میں رواج تھا کہ جناب خدیجہ کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، انہیں طاہرہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کے بدترین معاشرے میں بھی جناب خدیجہ نے اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کی، طہارت کے اصول آیا، اور اس پاکیزہ زندگی اور کردار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے کہ لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے جانتے تھے. اور پھر سیدۃ النساء القریش کے نام سے بی بی کو بھی جانا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے قبیلے جو تھے عربوں کے، وہ جناب خدیجہ کے مقروض تھے. اور ملکۃ العرب جس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا، بہت ہی مشہور و معروف بی بی کا لقب ہے، اس لیے کہ اتنی زیادہ جائیداد تھی بی بی کی تجارت کرنے میں اور مکے میں کہ آپ کے والد بزرگوار کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے حوالے کی تھی. یعنی اس زمانے میں جب بیٹیوں کو ذلت سمجھا جاتا تھا، ان کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو سارا مال تجارت کا اور اپنی ساری جائیداد منتقل کر کے یہ بتلا دیا کہ عورتیں، بیٹیاں بھی لائق ہو سکتی ہیں کہ وہ اس طرح سے پورا کاروبار سنبھال سکیں، وہ بھی سمجھدار ہو سکتی ہیں. تو جناب خدیجہ نے ہر طرح سے ثابت کیا. اور پھر بی بی کا ام المساکین کہ جب زمانہ جاہلیت میں سوائے ظلم کے، تشدد کے اور جہالت کے اور کچھ بھی نہیں تھا، تو جناب خدیجہ کا یار تھا کہ بی بی کے محل میں دارالامان کے حجرے بنے ہوئے تھے، اور وہاں پہ بی بی جتنے بھی مساکین تھے، جتنے غریب فقراء، اور یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جنہیں دفنانے کے لیے والدین جنہیں ذلت سمجھتے تھے، جن کی پیدائش پہ شرم محسوس کرتے تھے، تو بی بی کو جب پتا چلتا تھا کہ کسی بیٹی کو دفنایا جا رہا ہے، تو جناب خدیجہ خود ایک مرتبہ تشریف لے جاتی اس مقام پہ، اور بچی کو اپنی گود میں لے کر محل میں واپس آتی، اور بی بی کے زیر سایہ، بی بی کی زیر کفالت اس بچی کی پرورش ہوتی تھی. تو یہ بہت بڑا مقام ہے جناب خدیجہ، کوئی عام خاتون نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے عرب سردار تھے، کتنے تجارت کرنے والے تاجر تھے، کتنے عمرا تھے، لیکن کسی میں بھی اتنا ظرف نہیں تھا جو جناب خدیجہ الکبریٰ میں تھا، کہ نہ صرف دولت مند ہے، اور دولت کا یہ عالم تھا کہ سونے چاندی کی تاریں لگی ہوتی تھی بی بی کے لباس میں، اور پیچھے سے خادمائیں، بی بی کی کنیزیں وہ لباس اٹھا کے چلتی تھی. لیکن اس کے باوجود جناب خدیجہ میں کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی اپنے لیے بڑائی کا معیار نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اتنی امیر ہوں اور میرا معیار، میرا محل، میری جائیداد، میری دولت. تو بالکل بھی بی بی میں انا پرستی، اپنے اندر کوئی میں نہیں تھی، اور ہمیشہ بی بی نے نظر جھکا کے لوگوں کو دیکھا کہ ظلم کتنا ہے زمانے میں، کتنی جہالت، کتنا لڑکیوں کے لیے کیا سوچ ہے زمانے کی. اور یہاں تک کہ ایک اور جملہ یہاں پہ کہ سیدۃ التجار، کہ بی بی جو تھیں وہ تاجروں کی سیدہ بھی کہلاتی ہیں، کہ مکے میں سب سے بڑی عالمی منڈی تھی جہاں سے دنیا بھر میں سے تاجر آیا کرتے تھے اپنا مال لے کر بیچنے کے لیے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے محل میں ایک مرتبہ میٹنگ ٹھہرتی تھی تمام تاجروں کی،
اور جناب خدیجہ کے ہاں ایک مرتبہ پردہ حائل کیا جاتا تھا، ایک طرف جناب خدیجہ بیٹھتی تھی، دوسری طرف تمام تاجر بیٹھتے تھے، اور سامان کے اور جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی تھی وہ بی بی کے محل میں ہوتی تھی، اور بی بی کی فائنل ڈیسیجن ہوتی تھی، بی بی کی اجازت سے ریٹ مقرر کیے جاتے تھے، اور پھر سامان تجارت جو ہے وہ منڈی میں لایا جاتا تھا. تو بہت بڑا مقام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جناب جب بھی تذکرہ کرتے تھے بی بی کے وصال کے بعد تو ہمیشہ آنکھوں میں آنسو آتے تھے، اور ایک ام المومنین پوچھتی کہ اب آپ جناب خدیجہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ خدیجہ نے اسلام پہ سب کچھ لٹا دیا، اور اس وقت کہ جب کوئی بھی میرے ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، خدیجہ پر احسان کیا، دین احسان کیا، اپنی ساری جائیداد اپنی ساری دولت قربان کر دی، یہاں تک کہ بی بی نے اعلان کیا کون کون میرے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے گا میں اس کا قرض اتار. جس روز اعلان کیا تھا اس روز 80 مسلمان تھے، اور جب اگلے روز تو 80,000 مسلمان تھے. سب کچھ بی بی نے لٹا دیا اسلام پہ، اور یہاں تک کہ وہ جو دوسرا حصہ بھی کا کہ جب زوجہ بنی رسول اسلام کی تو سب لوگوں نے بی بی کا بائیکاٹ کر دیا، آپ کی اپنی برادری نے، مکے والوں نے، کوئی بی بی سے کلام نہیں کرتا تھا، اور بالکل بی بی تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی. لیکن پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، اور بی بی کو کوئی غم گسار نصیب ہوا، کوئی دل جوئی کرنے والا ملا، اور اس کے بعد یہ شیب ابی طالب کی سختیاں اور جناب خدیجہ کی شہادت، یہاں تک کہ بی بی فرماتی ہیں کہ اپنے بابا سے کہیے گا، جناب سیدہ سے وصیت کر رہی ہیں 5 کی بچی سے، کہ 2 روایات ہیں کہ یا تو اپنے کرتے میں مجھے دفنا دیجیے گا، یا وہ جو کالی چادر آپ کے دوست جب آپ معراج پر گئے تھے اس چادر میں مجھے لپیٹ کے دفنا دیجیے گا. یعنی اتنی بڑی عرب کی امیر خاتون جو ملکۃ العرب تھی جانتی تھی کہ اب رسول اسلام کے پاس کفن لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو اسی لیے خود ہی وصیت کر دی کہ وصیت پر ہی عمل کریں گے. اور پھر آخری جملے مصائب کے حوالے سے کہ بہرحال جب بی بی کا آخری وقت تھا تو رسول اسلام آپ کے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب خدیجہ بہت گریہ کر رہی تھی، تو پوچھا کہ آپ محسنہ اسلام ہیں، آپ کے بات ہیں، آپ کو گریے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جنت کے مشتاق ہیں لیکن آپ وہ واحد ہستی ہیں جن کی جنت ہے، اور آپ کو گریے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بہت سے احسانات ہیں دین اسلام کی آبیاری کرنے میں آپ کا بہت ہاتھ ہے. تو بی بی نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے لیے گریہ نہیں کر رہی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ میرے بعد میری زہرا کا کیا ہوگا. تو رسول اسلام رحمت للعالمین تھے، ان سے بتایا نہ گیا، تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہا خدیجہ میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھیے. تو بی بی نے دیکھا کہ ایک گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی، اور اس دروازے کے پیچھے کوئی مستور آواز دے کے کہتی تھی میں رسول کی بیٹی ہوں، مجھ پہ دروازہ نہ گراؤ. تو باہر سے کسی نے کہا کہ چاہے کوئی بھی ہو دروازہ گرا دیں گے. ایک مرتبہ منظر بدلا، دیکھا کہ ایک دربار سجا ہے اور لوگوں سے بھرا ہے، اور ایک مستور جھکی ہے جو زمین سے پھٹے ہوئے کاغذ اٹھا کے کہہ رہی ہے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، یہ میرے بابا کی تحریر ہے. تو وہ جناب خدیجہ سے رو کے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کون بی بی ہے کہ جس کے سر پہ لگتا ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ اس کے باپ کا سایہ ہے، کوئی اس کی طرفداری کرنے والا نہیں ہے. تو رسول اسلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے فرمایا خدیجہ یہ ہماری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. بس یہ سننا تھا جناب خدیجہ پہ موت سے پہلے موت طاری ہوئی، مرتبہ بی بی کے پیشانی پہ موت کا پسینہ آیا، برداشت نہیں ہوا کہ کل کائنات میں میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا مسلمان میرے احسانات کا یہ بدلہ دیں گے؟ بہرحال بی بی کی شہادت ہوئی، رسول اسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے بی بی کو قبر مطہر میں اتارا. آج بھی جنت معلیٰ میں بی بی کی مسمار قبر ہے کہ اجازت نہیں ہے مومنین کو کہ اپنے ان ہستیوں کی جن کے احسانات ہیں دین اسلام پر، ان کی قبروں کو بھی صحیح طرح مزار بنا سکیں، ان پہ زری لگا سکیں. تو آج بھی اسلام جو ہے وہ اسی طرح سے مظلوم ہے کہ لوگ کس قسم کے مسلمان ان کے حالات.
بہت بڑا المیہ ہے ملت اسلامیہ کا کہ ہم اپنے محسنوں کو جو ہے وہ اس طرح سے قدر کرتے ہیں، ہم اپنے محسنوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں آج کل کے دور میں، کیونکہ ہم نے اپنے محسنوں کا، کیونکہ خداوند تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اور ہم نے یہ رسالت، اجر رسالت دیا ہے۔ تو واقعی بہت ہی افسردہ اور افسوسناک بات ہے کہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ اپنے جب دیکھتے ہیں کہ قبر مبارکوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر جو ہے وہ مسمار کی گئی، اور کس طرح سے جو ہے وہ اس وقت اس کی حالت ہے، اور اسی طرح بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی قبر ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ ہدایت فرمائے، اور واقعی ایک مجاہدہ کا ذکر ہے آج، جس نے کہ ہر طرح سے اسلام کے ایک کمزور سے پودے کو قدآور درخت بنانے میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا ساتھ دیا، اور اسی طرح وہ کہ ان کے جسم پر جو تھا وہ پیوند شدہ لباس تھا، اور اسی میں وہ جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس میں دنیا بھر سے ہمارے چھوٹے ننھے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور رمضان کے حوالے سے خوبصورت اپنی معصومانہ انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ننھے مہمانوں کی طرف، اور اس سیگمنٹ کے لیے ہماری قابل احترام ذاکرہ اہل بیت بہن جو کہ ٹورنٹو کینیڈا سے ہمیں جوائن کرتی ہیں، رخسانہ حبیب، وہ ساتھ ہوں گی اور بچے ہوں گے۔ جی چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف۔ السلام علیکم بچوں، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اہلاً و سہلاً۔ آپ لوگوں کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ چلیے آئیے پہلے مل کر دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا بچوں، آپ لوگوں نے کتنے روزے رکھے؟ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہ مہینہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلی بار بتایا تھا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ ہمارے ہوسٹ ہیں، اور ہم سب اللہ کے گیسٹ ہیں، اور بہت ساری نعمتیں اللہ بانٹ رہے ہیں۔ تو ہمیں سب کو بہت ساری نیکیاں جمع کرنی چاہیے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ہم ایک آیت قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، جب بھی امام کا یا رسول کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا ہے۔ تو ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے کی کتنی زیادہ برکاتیں ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگ اتنی ساری ڈھیر ساری نیکیاں جمع کرنے میں لگ جائیں گے۔ اور نیکی کیسے جمع کریں گے؟ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہمیں ہیلپ کرنی ہے، ہمیں چھوٹوں کی ہیلپ کرنی ہے، بڑوں کی ہیلپ کرنی ہے، ایلڈرلی جو ہمارے گھر میں ہوتے، ممی پاپا کی ہیلپ، دادا دادی، نانا نانی، اور جیسے جو ضرورت مند ہیں، جیسے جو ویڈو ہے کوئی، یا کوئی اورفن بچے ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے، اگر کوئی ڈس ایبلڈ ہے تو ان کی ہیلپ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ریوارڈ جو ہے ملٹی فولڈ میں ملتا ہے، یعنی ایک نیکی کے بدلے ہمیں 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ واو، کتنی ساری نیکیاں ہم جمع کریں گے اس مہینے میں، جلدی جلدی بہت ساری نیکیاں ہم نے جمع کرنی ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا، پھر ہم نے اور کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں استغفار کرنا ہے۔ ویسے بھی ہم سے انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو اس مہینے میں ہمیں بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہے، پاسٹ کے بارے میں سوچنا ہے، ہم سے کون سی غلطیاں ہو گئی، اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے، اور بہت سی استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں درود بھی پڑھنا ہے بہت سارا، ان ساری چیزوں کا بہت ثواب ہے۔ اور پھر کیا کریں گے ہم؟ کون بتائے گا؟ جی ہاں، ہمیں بہت ساری عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ٹائم پر پڑھنی ہے، یاد ہے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ٹائم پر نماز پڑھنی ہے، اور پھر ہمیں بہت ساری دعائیں پڑھنی ہے، یعنی ہم کوشش کریں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوالٹی سے پڑھنی چاہیے، جو بھی کام ہم کریں کوالٹی ہونی چاہیے اس میں، نہ کہ کوانٹیٹی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اس مہینے میں بہت ساری مناسبتیں ہیں، تو ابھی جو گزری تھی وہ ہماری بی بی خدیجہ سلام اللہ کی وفات کی ڈیٹ گزری تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا؟ اچھا، کون مجھے بتائے گا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ کون تھی؟ کون بتائے گا؟ اچھا، بی بی خدیجہ سلام اللہ ہماری بی بی فاطمہ سلام اللہ کی امی تھی، رائٹ؟ اور بی بی خدیجہ سلام اللہ آپ کو پتہ ہے وہ کوئین تھی، کوئین آف عربیہ، اور ماشاءاللہ ریچسٹ وومن تھی ان سعودی عربیہ، اور بی بی کے پاس اتنا مال تھا، اور about 80,000 جو ہے کیملز تھے بی بی کے پاس، اور بی بی جو ہے شی از ون آف دا ویمن آف پیراڈائز۔ آپ کو پتہ ہے 4 عورتیں ہیں نا، اس میں سے ایک ہے بی بی آسیہ، ایک ہے بی بی مریم سلام اللہ، اور ایک ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ، اور ایک ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے ذکر کر رہی تھی بی بی خدیجہ سلام اللہ کا، کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی، بہت سارے نیڈی اینڈ پور، اور جو آرفنز ہوتے تھے ان لوگوں کی بہت ہیلپ کیا کرتی تھی، اور آپ جو ہے وہ سکسیسفل بزنس وومن تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو سکسیسفل ہونے کے لیے آنیسٹی اس میں ہونی چاہیے، اور ٹروتھفلنس ہونا چاہیے، اور بی بی جو ہے ان کے جو کیروینز جو تھے نا وہ سیریا سے یمن جایا کرتے تھے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کتنے سمارٹ ہیں، واو، آئی ایم سو امپریسڈ جی۔ اور آپ کو پتہ ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنا سارا جو ان کا مال تھا نا، وہ سارا مال انہوں نے دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سارا جو میرا مال ہے نا یہ آپ لیجئے، اور اس کو جو ہے اسلام کے لیے استعمال کیجئے، اور اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے دین کے لیے کچھ کام کریں، صحیح ہے نا؟ جو کچھ بھی ہم چھوٹی چھوٹی نیکی کر سکتے، اگر ہم چھوٹی نیکی کریں گے تو انشاءاللہ کوشش کرنا چاہیے، جب ہم چھوٹی نیکی کریں گے تو اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور پھر ہمیں اور بھی نیکیوں کی توفیق ملے گی، اور پھر ہمیں بڑی نیکی کی توفیق ملے گی، لیکن انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، صحیح ہے نا؟ تو بچوں،
بی بی خدیجہ سلام اللہ نے ان کی اپنی پوری زندگی جو ہے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دی کیا اسلام کے لیے. ان کا جو سارا مال تھا ویلتھ وہ بھی اور ان کی پوری جو لائف تھی انہوں نے اسلام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی. اچھا بچوں ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی باتیں شیئر کرنی ہے. میں آپ لوگوں کو اس مہینے کی کچھ مناسبتیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ کی وفات کی ڈیٹ ہے 10 ماہ رمضان کو اور پھر اس کے بعد 15 ماہ رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے یعنی ان کی برتھ ڈے ہے. واو وہ ہے ڈے ٹو سیلیبریٹ. اور پھر اس کے بعد کون سی ڈیٹ آتی ہے 19 ماہ رمضان. آپ لوگوں کو پتہ ہے اس دن کیا ہوا؟ یہ بہت ہی سیڈ ڈے ہے, بہت ہی غمگین. اس دن فجر کے ٹائم پر جب مولا علی ہے نا, مولا علی علیہ السلام جو بابا ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اور بی بی زینب سلام اللہ اور بی بی کلثوم سلام اللہ کے, تو اس دن صبح کو جب امام علی علیہ السلام نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے فجر کے ٹائم پر, تو ایک بہت ہی بدبخت شخص جس کا نام ابن ملجم تھا اس نے مولا علی کو ضربت لگائی اور مولا علی زخمی ہو گئے. بہت سیڈ ڈے ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 21 ماہ رمضان ہے, وہ کون بتائے گا؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ سیڈ ڈے ہے کیونکہ اس دن ہمارے مولا علی علیہ السلام ہمارے فرسٹ امام کی شہادت ہے, تو بہت ہی سیڈ ڈے ہے. اچھا بچوں آپ لوگوں کو اور بھی بتاتی چلوں کہ اس مہینے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے نا قرآن نازل ہوا اور اس مہینے میں بھی شب قدر ہے. تو شب قدر کی جو نائٹ ہے وہ ہمیں تلاش کرنی ہے ان دا لاسٹ 10 نائٹس آف دس منتھ. تو ہمیں بہت ساری عبادت کرنی ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ بہت ہی بلیسڈ منتھ ہے, بہت ہی مبارک منتھ ہے, تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے جتنی بھی ہم عبادت کر سکے. صحیح ہے نا, تسبیح لے کر گھومنا چاہیے, ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جیسے آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں, اور آپ لوگ جو ہیں سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں, سورہ قدر کی تلاوت کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ثواب ہے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے. واو, تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کتنے قرآن ختم کر لیے؟ ماشاءاللہ, کون بتائے گا؟ اچھا بچوں ہمارا وقت پھر ختم ہونے آیا ہے. وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے, بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. آئیے جلدی سے مل کر دوبارہ دعا کر لیتے ہیں. آخر میں آپ لوگ سب ہاتھ کو بلند کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اللہم اغنی کل فقیر. اللہم اشبع کل جائع. اللہم اکس کل عریان. اللہم اقض دین کل مدین. اللہم فرج عن کل مکروب. اللہم رد کل غریب. اللہم فک کل اسیر. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اشف کل مریض. اللہم سد فقرنا بغناک. اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. اللہم اقضی عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. اوکے بچوں, thank you so much for tuning in. Inshallah see you all next week. اوکے, اللہ حافظ. Salamun alaikum. I like to thank Hidayat TV. I am Durrain Iqbal Ali from Nanded, India, a student of
Maktab Imam Asr International Open University, and I am here today to share a little about the holy month of Ramadan. We all know how blessed this month is, and it's because the Holy Quran was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, it's a month of fasting and ibadat. The shaitan is tied in chains, and all doors to Allah are wide open. It's a month full of great nights and rahmat. Fasting, along with lots of sawab, has many scientific benefits too. We all love the vibe and spirituality of this holy month, and so do I like fasting and will keep all of you in my prayers. Thank you and Jazakallah. Assalamualaikum. My name is Seda Kandisi Zahra. I'm from Kashmir. I'm student of the Imam Asad. आज मैं पढ़ती हूँ सूरह काउसर. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر. نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہے شاہد عالم، اس میں رہتے ہے شاہد عالم. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. جی بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت. اس دفعہ بھی جو ہے بچوں کے لیے اخلاقیات کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے ٹپس لے کر آئی ہیں آپ رخسانہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ہر دولتوں سے نوازے انشاءاللہ. جی ناظرین، اب چلتے ہیں ہم لذیذ پکوان کی طرف، اور ہمارے شیف جو ہیں اظہر جعفری جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے آج وہ کون سی خوبصورت سی ڈش، مزیدار اور لذیذ، منہ میں پانی آ جائے وہ ڈش آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے. تو چلتے ہیں ان کے کچن میں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تیار کر رہے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प और लजीज़ रेसिपी के साथ हाज़िर हैं अपने कुकिंग चैनल कुछ नया पकाएं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूं कि जो चीज़ हम पकाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो नाम बताऊं आपका। ये रेसिपी बहुत मशहूर है, तकरीबन जिस रेस्टोरेंट में भी जाएं आपको ये मिलेगी। मेरी भी पसंदीदा, क्योंकि इसमें चिकन के साथ हम वेजिटेबल्स भी डालते हैं। चिकन जलफ्रेज़ी इसका नाम है। इसमें जितने भी अज्जा हैं वो सब फ्रेश हैं, जैसे जिंजर गार्लिक हो गया, और गरम मसाला भी जो शॉप से आपको मिलता है ना जलफ्रेज़ का, वो भी हम नहीं डालते हैं क्योंकि मुझे उसका जायका बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो मैं इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगर आप उन्हीं को यूज़ करेंगे तो इसका जायका बिल्कुल वही बनेगा जो आप बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। लेकिन इसके हम दो वर्जन आपको दे रहे हैं। एक तो चिकन जलफ्रेज़ी है और दूसरा हम बना रहे हैं कोन जलफ्रेज़ी। कोन जलफ्रेज़ी प्रोटीन है लेकिन ये चिकन नहीं है, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है। शायद किसी ने बनाई हो लेकिन मैंने यूट्यूब पे नहीं देखी अभी तक। तो हम दो तरह की बनाएंगे, एक तो जो प्रॉपर चिकन हमारी होती है उससे, और दूसरा कोन चिकन। प्रोटीना चिकन तो नहीं है, तो ये वेजिटेरियन लोग जो है ना वो इसको बना सकते हैं, और लेकिन जायके में ज़ाहिर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चिकन आपने काटनी है ना जलफ्रेज़ी के लिए, उसको काटना कैसे है। ये काफ़ी सारे पीस मैंने देखे ना काट लिए हैं इसके, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए, लेकिन एक पीस मैंने रखा हुआ है। तो जब आपको ब्रश यूज़ करनी है आपने, तो उसके लंबे लंबे ऐसे पीस कर लेने हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको काटना क्या है। इसको आपने ऐसे काटना है, तिरछा, सीधा नहीं काटना, इसका ऐसे कट नहीं लगाना, इसको तिरछा लगाना है ऐसे, ठीक है। को ये जो हिस्सा इसका आता है ना सामने इसका ये वाला, तो इसमें फिर वो अज्जा जो जज्ब होते हैं ना हमारे इंग्रेडिएंट्स मसाले वगैरह, तो उससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। इसको सीधा ऐसे नहीं काटना आपने, ऐसे तिरछा काटना है। तो सारी चिकन जो है ना मैंने आपको, और इसके थिन स्लाइसिस करने हैं आपने, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करने, बहुत थिन भी नहीं करने। तो उसमें फिर चिकन जो है ना जल्दी गल जाएगी। अगर बहुत थिक करेंगे तो टाइम लगेगा। तो मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था कि हमने बाकी की जो चिकन काटी है वो कैसे काटी है। तो ये आपने तिरछे ऐसे काटनी है इसको। तो ये चिकन हमारी इंशाल्लाह सब धुली हुई है माशाल्लाह। अच्छा, अब हम एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं। जब आप यूट्यूब पे इस रेसिपी को देखेंगे तो अक्सर रेसिपीज़ में मैंने ये देखा कि वो टमाटो केचप डालते हैं, लेकिन हम इसकी प्रॉपर ग्रेवी बनाएंगे, टमाटो केचप नहीं डालेंगे, और जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने ग्रेवी का कैसे शुरू करनी है। कुकिंग शुरू करने से पहले एक दो बातें मैंने आपको बतानी है। देखिए हमारे पास दो तरह के अनियन है, ये तो ग्रेवी में जाएंगे ये वाले अनियन, और ये हम बाद में डालेंगे रेड अनियंस। तो इसका साइज़ देखिए मैंने बड़े चंक भी हैं, थोड़े से छोटे चंक भी हैं। तो आपने रैंडमली ऐसे काटने हैं। ये थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि चिकन मैं 2 किलो बना रहा हूँ, लेकिन रेसिपी में 1 किलो। तो आप जो रेसिपी में डिस्क्रिप्शन में जो आपको बताया हुआ उसको फॉलो करें। और ये जो दूसरी चिली हमारी शिमला मिर्च, इसके भी पीस आपने ऐसे काटने, बहुत बड़े या बहुत छोटे नहीं काटने। छोटे काटें तो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और बड़े काटे तो फिर वो ज़ाहिर उसके चंक बहुत ज़्यादा मुंह में आते हैं। टमाटरों का भी आपको मैं बता दूं, ये वाले टमाटर बाद में जाएंगे, मैं अभी बताऊंगा आपको रेसिपी में क्या कब जाएंगे। और ये वाले टमाटर हमने ग्रेवी में इस्तेमाल करने हैं। तो जो टमाटर का गूदा होता है ना, वो सारा हमने इनमें से निकाल के इसके अंदर डाल दिया। ये देखें ना, ये गूदा है टमाटरों का। तो ये टमाटर हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, और ये जब बिल्कुल पकने के करीब होगी ना तो उस वक़्त इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। मैं अभी पैन ऑन करके इसमें थोड़ा सा तकरीबन 100 ml के करीब ऑयल डालूँगा इसमें, और इसमें अब हम अनियन डालेंगे। और प्याज डालने के बाद हम 5-10 मिनट तक, जब ये मीडियम ब्राउन हो जाएंगे
تو اس کے بعد پھر ہم اس میں جنجر اور گارلک ڈالیں گے. تو اس کو میں فل ہیٹ پہ جب تک یہ لائٹ براؤن میڈیم براؤن ہوں گے تو پھر اس کے میں ہم جنجر گارلک ڈالیں گے. تو جب یہ میڈیم براؤن ہوتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ. جی ہمارے انین ہو رہے ہیں ابھی تک، لیکن اب ہم نے دوسرا پروسیس شروع کرنا ہے اس کا. چکن کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے. اس کے لیے آپ نے 1 ٹی اسپون آپ نے جنجر بھر کے لینی ہے، ایسے اس میں ڈال دیں. بلکہ میں تھوڑی سی زیادہ ڈال رہا ہوں کیونکہ چکن ہماری 1 کلو سے زیادہ ہے، تو میں تھوڑی سی زیادہ ڈال رہا ہوں. تیل ہمارا اچھی طرح گرم تھا، اس لیے اس کو میں بھی 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگیں گے. اور اس میں تھوڑے سے میں نے 1 چمچ ہلدی، مرچ اور تھوڑا سا سالٹ 1 چمچ یہ ڈال کے اس کے اندر تو ہم چکن کو اس میں پکائیں گے. چکن کو ہم بغیر اجزا کے ان کے بھی پکا سکتے ہیں، لیکن اس میں چکن پھیکی پھیکی لگے گی، تو ہمیں چکن کو تھوڑا سا ٹیسٹ دینا ہے. اس وجہ سے میں نے اس میں تھوڑی سی چلی سالٹ اور تھوڑا سا ہلدی ڈالی ہے اس کے اندر. اب یہ ہم نے چکن کو اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چکن جب اس میں پکے گی تو وہ پھیکی پھیکی نہیں ہوگی، اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ہوگا جو ہم کو چاہیے. تو جب ہم جل فریزی میں ڈالیں گے مسالے میں تو ٹیسٹ کو انہانس کر دے گی وہ، لیکن زیادہ نہیں ڈالنا، تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے بس. 1 چمچ نمک اور ہلدی اور تھوڑا سا چلی پاؤڈر جیسے. تو اس کو ابھی تقریباً 10 منٹ لگیں گے. چکن پک جائے گی انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر، اور اس وقت تک ہمارے انین بھی انشاءاللہ میڈیم براؤن ہو جائیں گے. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے لیے انشاءاللہ. جی ویورز، تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں. ہمارے پیاز اچھی طرح سے میڈیم براؤن ہو چکے ہیں. اب میں اس میں 2 چمچ گارلک کے ڈالوں گا اور 2 چمچ بھر کے میں اس میں ادرک جنجر کے ڈالوں گا. یہ جنجر اور گارلک جو ہے یہ بالکل فریش ہیں، اور اس لیے ان کا ذائقہ انشاءاللہ بہت انہانس ہوگا ہمارے کھانے میں. تو ابھی اس کو ہم میں بھی 1 منٹ کے لیے ذرا تھوڑا سا سوتے کریں گے، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں تاکہ ہماری انین زیادہ براؤن نہ ہو جائیں. اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے انین جلنے والے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں، اور اس سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ریکوری ہو جاتی ہے. ورنہ انین اگر جل جائیں تو ظاہر ہے پھر اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا کھانے میں. تو اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور یہ بہت براؤن ہو گیا، تھوڑا سا پانی ڈال دیں، اور اس میں انین پھر وہ مزید جلتے نہیں ہیں، مزید اس میں پکتے نہیں ہیں. چکن بھی اپنے پانی میں خود ہی پک رہی ہے، ہم نے اس میں بالکل پانی نہیں ڈالا تھا. تو ہماری تقریباً 70-80% چکن گل چکی ہے. ابھی اس کو کوکر پہ آن ہی رکھیں گے تاکہ یہ پانی اس کا مزید تھوڑا سا خشک ہو جائے جب تک ہمارا. اب میں اس کے اندر 1-2 منٹ کے بعد ابھی اس کے اندر ہم ٹماٹر ڈالیں گے. تو جیسے کہ میں نے ٹماٹر ڈالنے سے پہلے اس میں مسالے ڈالیں گے، اس کو تھوڑا سا بھونیں گے. ڈسکرپشن میں بھی جتنے بھی مسالے میں نے دیے ہوئے ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں. یہ مسالے تھوڑے سے زیادہ ہیں کیونکہ چکن 2 کلو ہے، میں نے وہاں پہ 1 کلو کے حساب سے آپ کو بتایا انشاءاللہ. تقریباً 1 منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے، اور اس کے بعد اس میں ہم ٹماٹر ڈالیں گے انشاءاللہ. تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں. اس میں سے نائس بڑی اچھی سی سمیل آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے مسالوں کی. اس کو تھوڑا سا بھی تیز کر کے تو اب اس میں ہم ٹماٹر ڈالیں گے انشاءاللہ. ٹماٹر آپ نے وہ ڈالیں جس گودے والے، اس سے اس کا فلیور انشاءاللہ بہت اچھا آئے گا. اب ہم اس کو مزید 10 منٹ پکائیں گے تاکہ ٹماٹر اس میں اچھی طرح سے ڈیزالو ہو جائیں، اور اس وقت تک چکن کا پانی بھی خشک ہو جائے گا. کافی سارا بھی ابھی ہے تھوڑا سا. تو تقریباً 10 منٹ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ سے. جی ہمارے مسالے کو پکتے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں، اور اگر آپ
देखें तो थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ना वो उसने छोड़ना शुरू कर दिया है इसको। इसका मतलब है कि हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार है। टमाटर भी देखें बहुत हद तक इसमें डिज़ोल्व हो चुके हैं, थोड़े थोड़े आपको नज़र आ रहे हैं इधर उधर, लेकिन ये देखें ऑयल देखें ना, ये ऑयल इसने तेल, हमने तो सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया था, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब मसाले में ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो इसका मतलब है मसाला हमारा तैयार है। तो अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे। तो ये रेसिपी बहुत बैलेंस है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल जा रही हैं और चिकन भी जा रही है, तो काफ़ी हेल्थी रेसिपी है और जायके में भी बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो शॉप का मसाला मिलता है ना आपको जलफ्रेज़ी का, वो नहीं डालें, बस जो मसाले मैंने आपको उनसे आप बनाएंगे तो इसका जायका बिल्कुल वैसा आएगा, बिल्कुल उससे अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह हमने बिल्कुल नहीं डाले। उसमें तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं ताकि मसाले की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो सके। तो अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, सुर्ख प्याज, रेड अनियन। अच्छा, प्याज और शिमला मिर्च की जो क्वांटिटी है ना वो आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। रेड अनियन अभी इनको मिक्स करते हैं। तो मैं आपको इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और ये टमाटर भी ज़ाहिर है वेजिटेबल ही है, और इसमें थोड़ी सी हम ग्रीन चिलीज़ भी ज़ाहिर सी बात है आपके टेस्ट की बात है, आपने अगर नहीं डालनी तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रीन चिलीज़ और फैमिली को भी अच्छी लगती है तो हम थोड़ी सी डाल रहे हैं। तो अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें चिकन कैसे मिक्स करनी है इंशाल्लाह। कौन चिकन को पकाने जा रहे हैं, जब तक हमारा वेजिटेबल का मिक्सचर तैयार होता है तो उसमें थोड़ा सा हमने गार्लिक का पेस्ट डालना है। पिछले जब दूसरी चिकन में डाला था वो मैं शायद आपको बताया जिंजर डालना है, वो जिंजर नहीं, आपने गार्लिक डालना है। गार्लिक की 1 चम्मच डालनी है आपने, तो उससे इसका टेस्ट ज़रा ना चिकन का इन्हांस हो जाता है। तो ये हम चिकन नहीं है, ये कौन है, प्रोटीन है, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए मैंने तैयार किया कि जो लोग चिकन नहीं खाते हैं तो वो लोग भी इस रेसिपी से महजूज़ हो सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये लीजिए, अब इसको तकरीबन 10 मिनट ही पकाना हमने, ज़्यादा देर नहीं पकाना हमने, और जब तक हमारा वेजिटेबल मिक्सचर तैयार हो जाएगा और फिर हम इनको मिक्स करेंगे और हमारा इंशाल्लाह चिकन जलफ्रेज़ी तैयार है इंशाल्लाह। जी, हमारे वेजिटेबल्स को तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं अब, और हमारी कौन चिकन भी पक गई है तकरीबन, क्योंकि हमने इसको अभी वेजिटेबल के साथ भी पकाना है। तो अभी मैं थोड़ी सी वेजिटेबल इसके अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा और डालेंगे हम ये, और जो हमारी चिकन हमने पहले से पका के रखी है वो इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे अभी। ये लीजिए, चम्मच को ज़रा एहतियात से चलाना है क्योंकि इसमें काफ़ी भर गई है ये, लेकिन गिरेगी नहीं इंशाल्लाह। अभी दूसरी चिकन को भी थोड़ा सा हिलाते हैं। जी, फर्स्ट क्लास। तो इसमें तनासब देखें ना, आपको चिकन भी नज़र आ रही है और वेजिटेबल भी नज़र आ रही हैं, बस ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा पसंद है वेजिटेबल वो ज़ाहिर है ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हमने तकरीबन दरमियाना सा तनासब रखा है कि चिकन भी ज़्यादा ना हो और वेजिटेबल्स भी ज़्यादा ना हो, लेकिन आप वेजिटेबल ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अभी ये इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये हमारी चिकन जलफ्रेज़ी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार है हमारी इंशाल्लाह। हम उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे इसका थोड़ा सा ऑयल आने का और बस इसको फिर हम उतार लेंगे इंशाल्लाह।
اس کو 5 سے 7 منٹ لگیں گے ان کو. جی ویور، ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتام پہ ہیں. چکن پک چکی ہے، سب چیزیں یکجان ہو چکی ہیں، تو میں اس کو بند کر رہا ہوں اب کوکر کو. اور اب اس میں تھوڑا سا گارنش کریں گے ہم دھنیا کے ساتھ، فریش کوریانڈر. اس کی سمیل بہت، کیونکہ فریش ہے نا، سمر میں آتا ہے تو اس کی خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے. انشاءاللہ کھانے میں بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا. تھوڑا سا اس میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد میں پلیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل لک انشاءاللہ. جی ویور، فائنل لک جلفریزی چکن اور کون جلفریزی دونوں کا ٹیسٹ میں نے کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے. آپ بھی ٹرائی کیجئے گا، خود گھر میں پکائیے، رشتہ داروں کو بتائیے، دوستوں کو بتائیے، اور مجھے بتائیے کہ اپنے کومنٹس میں کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی اچھی لگی. آخر میں ان تمام دوستوں کا، رشتہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگلی ریسیپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ایک بار پھر چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہماری خواہر جو ہے آج کا عنوان. اور پچھلے ہفتے آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہم نے بات چیت کی تھی حوالے سے کہ روزہ، حقیقی روزہ کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور اسی تسلسل کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے آج گفتگو کریں گے کہ نماز گزاروں کی نماز، حقیقی نماز گزاروں کی نماز، وہ کون سی نمازیں ہیں اور کون حقیقی نماز گزار ہیں. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی خواہر کو ایک دفعہ پھر اس پروگرام میں جو ہے وہ ویلکم کرتی ہوں. جی خواہر، اب ایک دفعہ پھر ہم جو ہے وہ اس دعا کی طرف ریفرنس کرتے ہیں کہ جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے جس کا ریفرنس دیا تھا کہ رمضان مبارک کی جو دعائیں ہیں معصومین نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اس دعا میں سے پہلی شب کی دعا جس میں کہ معصومین نے فرمایا ہے کہ خدا بند تعالیٰ مجھے ان حقیقی روزہ داروں کے میں شامل کر اور ان حقیقی نماز گزاروں کی نمازیں جو ہے وہ میں شامل کر. تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ عبادتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سبقت لے جائیں ایک دوسرے سے عبادتوں کے حوالے سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز تو پانچگانہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے علاوہ جو نمازیں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین کی تعلیمات میں ہمیں دکھتی ہیں اور بڑی تاکید کی گئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو نماز شب کی بہت تاکید کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے مارکے میں روز عاشورہ، شب عاشور جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو جناب امام حسین علیہ السلام نے بہت تاکید کی اور کہا کہ بہن مجھے نماز شب کی نمازوں میں مجھے ضرور یاد رکھنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز شب کا بڑا تذکرہ ہے. اور رمضان مبارک میں ایک چیز بہت یعنی کہ ہم آسانی سے جو کر سکتے ہیں، جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو فجر کے وقت سے پہلا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت اور بڑا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے نماز شب کا، اور وہی میرا خیال ہے کہ ٹائم ہوتا ہے نماز شب کا. تو نماز شب کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی آج گفتگو ہو جائے. تو تھوڑی سی ہمیں نماز شب کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے کہ معصومین نے اتنا جو ہے وہ تاکید کیوں کی ہے نماز شب کے حوالے سے. جی خواہر. ماشاءاللہ بہترین سوال ہے. اور ماہ رمضان المبارک میں کم از کم ہمارے جوانوں کو، ہم سب کو بلکہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ضرور اگر سارا سال پڑھ سکیں تو ماہ مبارک میں ضرور نماز شب پڑھنا ہے یہ. اور اس کے لیے
جو یہ وقت کا کیا تو یہ جنت کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے نماز شب کا کہ جب کوئی اگر بیمار ہو، ساری رات بے چین رہا ہو، ایسا ہو جس کو ویسے نیند نہ آ سکی ہو، کوئی پریشان ہو، تو اس وقت میں ہر شخص کو قرار آ جاتا ہے، یہ جنت کا وقت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نماز شب کو جو ہے مومنین کے لیے قرار دیا کہ نماز شب جنتی لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اسلام جب قبر کی آوازوں کے متعلق حدیث فرما رہے تھے کہ تمہاری قبر تمہیں ہر روز 5 آوازیں دیتی ہے، تو اس میں سے ایک آواز یہ بھی تھی قبر کی کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ، میں ظلمت اور تاریکی کا گھر ہوں، فاحملوا الیہ سراج، جب میرے پاس آنا تو چراغ لے کر آنا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چراغ کیا ہے، کس ہم روشنی کو ساتھ لے کر جائے، وہ کون سا نور ہے؟ فرمایا صلاۃ وصلاۃ اللیل، کہا یہ نماز کا نور ہوگا جو تمہارے کام آئے گا، اور خصوصاً جو جس بات پہ تاکید کی وہ تھی نماز شب، کہ نماز شب پڑھنے والے کو سراج نصیب ہوگا، اسے چراغ نصیب ہوگا، اسے نور ملے گا۔ اور ائمہ اہل بیت نے، تمام معصومین نے، اور یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے 70 فائدے بیان کیے ہیں نماز شب کے، اور کسی معصوم نے 12 فائدے بتائے، کسی نے 16، کسی نے 24، کسی نے 2، کسی نے 1، اور سب نے ایک مشترکہ جو فائدہ بتایا ہے وہ یہ کہ یہ نماز حافظے کو طاقت دیتی ہے، اور بہرحال جو دوسرے فائدے ہیں کہ چہرے کو نور عطا کرتی ہے، اور دنیا میں بھی عزت اور کامیابی نصیب کرتی ہے، میں بھی عزت برابر کام آتی ہے۔ نماز شب کے بہت سے فائدے ہیں، تو یہ انسان کو جو ہے وہ پروردگار کے قریب کرتی ہے۔ اور وہ جو وقت میں نے تذکرہ کیا کہ جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے نماز شب کا، اور اس کو آسان بنانے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ سے ساری نماز اس وقت میں نہیں پڑھی جاتی تو کیونکہ 11 رکعت نماز ہے، تو پہلی جو 8 رکعت نماز ہے اس کو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور باقی کی 3 رکعت آپ فضیلت کے وقت پڑھیے۔ لیکن بہرحال فضیلت کا وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے ہے، یہی جو سحر کا وقت ہے، اور اس ٹائم میں آپ یہ نماز پڑھیں گے۔ بہترین وقت آف کورس آخری شب اور اول نماز فجر ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز شب کا دراصل جو جنت کا وقت ہے، یہ دنیا والوں کو 24 گھنٹوں میں سے پروردگار نے یہ تھوڑا سا وقت عطا کیا تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ جنت کے اتنے سے وقت کا جب اتنا فائدہ ہے تو سوچے جنت خود کیسی ہوگی۔ اور اگر 40 دن تک کوئی مومن نماز شب پڑھتا رہے گا تو اس کی زندگی بھر کی عادت نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جاری رکھے گا۔ اور اس کے بعد وہ اگر ہو سکے تو دعا مانگنے کی بجائے دعا بھی مانگے، دعا مانگنا پروردگار کو بہت پسند ہے۔ اپنے وقت کے امام سے باتیں کریں، ہم دنیا جہان کے آگے اپنی مشکلیں بتاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن پروردگار کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، اس کے سامنے نہیں روتے، اپنے وقت کے امام کو نہیں بتاتے، جبکہ مولا کہتے ہیں تم اپنے صرف لبوں کو ہلاؤ، ہم جانتے ہیں تمہاری پریشانیاں کیا ہیں، لیکن کیا ہمیں توفیق ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے باتیں کریں؟ اگر ہم انہیں زندہ مانتے ہیں، ان کو عریضہ بھی الحمدللہ لکھتے ہیں، لیکن نماز شب کے بعد اپنے مولا سے باتیں کیجیے، کچھ دیر وقت کیجیے۔ اور بہرحال اللہ نے عزت کو قیام اللیل میں قرار دیا کہ اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت چاہیے تو رات کے اس پہر میں تنہائی اور خلوت میں اٹھ کے اللہ کو سجدے کرو تاکہ تمہیں بہت کچھ نصیب ہو۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام جو کہتے ہیں، ہمارے جو مراجع ہیں ہمارے کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی زندگی میں نصیب ہوا وہ نماز شب پڑھنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ عبادتیں کر سکیں، نماز شب پڑھ سکیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ رمضان میں تو بہت ایزی ہوتا ہے، لوگ جاگتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یا اور کوئی اپنے لغویات میں اپنے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، تو کیوں نہیں وہ نماز شب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا مختصراً، کیونکہ ہم اکثر یہ سوال آتے ہیں کہ نماز شب کا طریقے کے حوالے سے، تو اگر آپ مختصراً یہ بیان کر دیں کہ کیا طریقہ ہے اور کیا ایزی طریقہ، کیونکہ لوگ جو ہے وہ ایزی وے آؤٹ تلاش کرتے ہیں، تو کیا آپ کہیں گی؟ جی ہمارے تو اور مراجع تو پوری رات بھی نماز شب میں لمبی صورتیں لے کر پڑھتے رہتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ مختصر ترین طریقہ جو انہوں نے ہمیں بتا دیا تاکہ نماز نہ چھوٹے ہمارے سے، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لو لیکن چھوڑو نہ، فضیلت کے وقت نہ بھی پڑھو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 11 رکعت نماز ہے، پہلی 8 رکعت کے لیے آپ بس نیت کریں گی، 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں کوئی بھی مستحب نماز،
تو ہر 2 آپ کو نیت کرنی ہے، تشہد کر کے ہر 2 رکعت بعد ختم کر دینی ہے. پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ لیل اور وطن اللہ کر کے. نماز فجر کی طرح پڑھیں 8 رکعت، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے. اس کے بعد ہے نماز شفا، 2 رکعت شفا پڑھتی ہوں. اس میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ ناس پڑھ لیں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فلق پڑھ لیں. اس میں قنوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پھر ختم کر دیں. پھر جو آخری 1 رکعت نماز ہے وہ ہے نماز وطر، اس کی بھی پھر وہی نیت ہوگی. اس کے بعد نماز وطر میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے آپ قنوت کریں گی. اور قنوت میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتی ہیں، حالانکہ 70 مرتبہ استغفار ہے، 70 مرتبہ العفو ہے، اور دعا امام زمانہ پڑھ سکتے ہیں، 40 مومنین کے نام ہیں. لیکن اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ سب بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نماز نہ چھوڑیے. اور پھر نماز ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ تسبیحات ہیں، آپ وہ کیجئے، امام زمانہ سے باتیں کیجئے، تو آپ کی نماز کمپلیٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور سوال جو کسی نے پوچھا ہے کہ جو ہم نماز شب میں مرحومین کے نام لیتے ہیں، زندہ لوگوں کے بھی نام لے سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، زندہ ہو یا مردہ آپ دونوں کے نام لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ قہر، بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے اور مختصراً جو ہے وہ نماز شب کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری علم میں اضافہ فرمایا. مولا آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. اور اب چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف، جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو ہماری جو سوال آیا ہے وہ پچھلے ہفتے سے ایک سوال رہ گیا تھا، فدیہ اور کفارے کی رہ گیا تھا، تو میں وہ پوچھتی چلوں کہ کسی نے کہا ہے کہ اگر فدیہ دینے میں تاخیر ہو جائے اور اتنی تاخیر ہو جائے کہ 1 سال نکل جائے تو پھر کیا تاخیر ہو گئی تو کیا اب تاخیر کا بھی کفارہ دینا پڑے گا؟ جی اگر تاخیر ہو بھی گئی ہے تو آپ بس فدیہ نکال دیجئے. اگر آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں اس کے اوپر کفارہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کفارہ دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ کفارہ دینے کی، فدیہ دینے کی؟ جی فدیہ یا کفارہ یہ دونوں ہی اس طرح ہے، تو اگر تھوڑی سی دونوں پہ روشنی ڈال دیجئے. فرق نہیں پڑتا، اگر استطاعت نہیں ہے تو بہرحال پھر وہ اپنے عالم دین سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال نہیں ہے اور وہ بیمار ہیں، کہ جیسے مستقل بیمار جو شخص ہے وہ فدیہ نکالتا ہے اور اس کو روزوں کی قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو روزے رکھ سکتے ہیں، ٹیمپرری بیمار ہوئے ہیں یا کسی مصروفیت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، تو وہ بعد میں ان کی قضا کر لیں، اور فدیہ اگر نہیں نکال سکتے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک، اچھا. اور اب یہاں پہ آج کے جو سوالات ہیں وہ رمضان اور سفر کے مناسبت سے ہیں کہ رمضان کے روزے کے دوران سفر جو لوگ کرتے ہیں اور جن کا جو پیشہ ہی یعنی کہ یہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو جن کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے، جن کو کثیر السفر کہتے ہیں، جن کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہوئے یا ڈرائیورز ہوئے، تو ان افراد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو کام کے سلسلے میں روزانہ سفر کرتے ہیں اور حدود سے، جو حدود جس میں روزہ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ باہر جانا پڑتا ہے ان کو، تو اس حوالے سے کیا ان کے لیے احکام شرعی ہیں؟ بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کثیر السفر میں آ جائیں گے اور ان کی نماز بھی پوری ہے، انہیں قصر نہیں پڑھنی، اور وہ روزہ بھی رکھیں گے اور ان کا روزہ بھی قضا نہیں ہے، وہی احکامات لاگو ہوں گے. اوکے، تو یعنی کہ ان کے لیے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ نہ رکھیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو رکھنا ہی ہے روزہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال آیا ہے، پتہ نہیں یہ سوال جو ہے وہ پوچھا کس نے ہے، ان کے پاس کتنے نوٹ ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ نوٹ گنتے وقت، یعنی کہ کرنسی گنتے وقت جو ہے وہ اگر ہم بعض لوگوں کو آپ دیکھا ہوگا کہ زبان جیسے وہ جو ہے وہ اپنا انگلی گیلی کرتے ہیں اور پھر وہ نوٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا، ویسے تو آج کل بہت مشینیں بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں بہت ساری الگ چیزیں، تو اس کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ روزے میں اس طرح اس کا عمل کر سکتے ہیں؟ روزے پہ کوئی حرج نہیں؟ لیکن نوٹ گنتے وقت یا ویسے بھی منہ میں انگلی ویسے بھی لگانی نہیں چاہیے روزے کی حالت میں. اگر تو نادانستہ طور پہ ہو گئی ہے کہ خیال نہیں رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ واجب روزے میں اگر کھانا بھی کھا لیتے ہیں غلطی سے تو وہ بھی معاف ہے، روزہ آپ کا جاری رہے گا، کوئی بھی غلطی کاؤنٹ نہیں ہوتی.
اگر غلطی سے ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ روزے کے دوران چاہے روزہ ہے یا واجب اس میں منہ میں ہاتھ نہ ڈالے تو بہتر۔ یعنی یہ تو لگتا ہے جیسے آمدن یہ جو ہے نا وہ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نوٹ گنیں گے تو ایک دو دفعہ تو نہیں، وہ تو کئی دفعہ کتنی گڈی ہے اور کیا ہے، تو یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ آپ رکھ لیں، کوئی پانی کا وہ رکھ لیں، اس سے اپنے ہاتھ کو جو ہے موئسٹ کر لیں، تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن روزے میں آپ تھوڑا سا اجتناب کریں۔ تھینک یو۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ اگر حاملہ خاتون روزہ چھوڑنا نہیں چاہتی ہیں اور رکھنا ہی چاہتی ہیں تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ حاملہ خاتون ہو یا کوئی بیمار ہو یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں، وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، جو ایکسپرٹ ہے اس کی رائے لینی بہت ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہ بالکل رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پریشانی لیکن آ جاتی ہے تو بعد میں قضا کریں، اس وقت پھر فدیہ دیں۔ ٹھیک، یعنی کہ رسک اسیسمنٹ جو ہے وہ ضرور کر لیں کہ اس سے بچے کو تو آیا کوئی ہارم نہیں ہے یا کوئی آپ کی صحت کے اوپر تو کوئی نیگیٹو اثرات نہیں مرتب ہوں گے، تو اگر آپ شور ہیں کہ نہیں ہے تو پھر آپ رکھ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے ایک آپ کو وہ تو آپ کیوں نہیں اویل کرتے اور بعد میں رکھ لیں روزہ بہرکیف۔ اور آگے ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کثیر السفر ہے اور وہ روزہ رکھ کے سفر کرتا ہے، لیکن اس کو جس جگہ جانا ہے، مثال کے طور پہ وہ پلین میں جا رہا ہے اور جس جگہ وہاں جا رہا ہے تو وہاں 2 گھنٹے پہلے ہی روزہ کھل چکا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کو روزہ توڑنا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر مسافر ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو جہاں بھی جا رہا ہے وہاں کے حساب سے وہ روزہ کھول سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر وہاں پہ آلریڈی روزہ کھل چکا ہو تو یہ پھر وہاں جا کے اپنا روزہ کھول لے؟ بالکل ٹھیک۔ اور آج کا آخری سوال جو ہے وہ بھی سفر کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی شخص کا، جیسے رات کو اس نے سفر کا ارادہ کیا اور اس نے کہا میں اب صبح سفر پہ جاؤں گا، تو اس لیے اس نے روزہ اپنا نہیں رکھا اور صبح نماز کے بعد اس کا ارادہ بدل گیا یا کچھ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں جا پایا، اس کا ارادہ جو ہے وہ بدل گیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سفر کی نیت کرنے سے روزہ ختم نہیں ہوتا، جب وہ صبح اٹھے تو روزے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اور جب سفر شروع کر دے، اگر واقعاً بعد میں اس کا مائنڈ چینج ہو گیا کہ نہیں سفر پھر بھی کرنا ہے، تو جب سفر شروع کر دے اور شہر کے حد ترخص کو پار کر جائے تو روزے کو کھول لے، ٹھیک ہے؟ رائٹ، اوکے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جن افراد نے یہ ہمیں سوالات بھیجے تھے وہ ہماری خواہر کے جوابات سے جو ہے وہ مطمئن ہوں گے، لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی خود جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، اپنے مراجع سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری خواہر کا جو ہے وہ بہت بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اپنے مصروف ترین اوقات میں سے ہمیں ٹائم دیتی ہیں، اور ظاہر بات ہے رمضان کا مہینہ ہے، گھر کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور پھر صحت بھی جو ہے انسان کی اتنی ٹھیک نہیں ہوتی، تو میں آپ کی بہت تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کی علم و معرفت میں اضافہ فرمائے، اور آپ اسی طرح ہمارے پروگرام میں آتی رہے اور ہمیں اپنے علم سے فیضیاب کرتی رہے۔ بہت شکریہ خواہر، بڑی مہربانی جی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری بہت ہی قابل احترام خواہر سیدہ مونا بخاری صاحبہ، جو ہمیں بتا رہی تھی مسائل کے حوالے سے۔ جی تو چلتے ہیں، آج جو ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پورا پروگرام، ہمارے بچوں کا سیگمنٹ، ہمارے پکوان، لذیذ پکوان اور ہمارے آج کا عنوان جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ اگلے اتوار کو پھر ملاقات ہوگی، لیکن چلتے چلتے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ رحمتوں کا، مغفرت کا مہینہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ، آخر کا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں جو ہے وہ سمیٹ سکے اور اپنی مغفرت کا سامان کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ پاک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔